बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को आला नंबरों में कामयाबी अता फरमाए और जिन बच्चों की भी एग्जाम्स होने वाले हैं अल्लाह ताला उन बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं, आपका हामी और मददगार हो। हमारा आज का जो टॉपिक है एम ए इस्लामियात पार्ट सेकेंड सरगोदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का। इसमें क्वेश्चन है आज हमारा लेक्चर नंबर 12 के अंदर। लास्ट दो ही लेक्चर्स हैं जिसमें आखिरी जो क्वेश्चन है वो जो है मुख्तलिफ हरूफ के हवाले से है, जो कि फ़िक़्ह में अरबी ज़ुबान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो है ये बयान के हवाले से है। और यहाँ पर जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो बड़ा मज़े का टॉपिक तो ये है कि क्वेश्चन ये है कि उलमाए असूल ने बयान की कितनी इक़साम बयान की हैं। यानी कि आप ये देखें कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी हमारे पास मतलब सेंस की बात है, बयान की कितनी इक़साम बयान की हैं, यानी बयान का मतलब तो अपने यहीं से निकाल लेना है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जब ये क्वेश्चन लिखना है तो आपने ये ऐसा नहीं लिखना, आपने सबसे पहले तो बयान के हवाले से बताना है कि बयान किसे कहते हैं। तो बयान के लुग़वी और इस्तिलाही माना ये है कि लुगत में बयान के माने इजहार के हैं। यानी आपने जब भी आपको क्वेश्चन के लास्ट में लिखा नज़र आता है कि जैसे तकरीर बयान करें या द वर्ड तफसीर बयान करें, तो इसका मतलब होता है कि जाहिर करें कि आपको इसके हवाले से क्या पता है। तो इसका लुग़वी मानी क्या हो गया कि आपने बताना है इजहार करना। कभी ज़हूर के माने में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ इजहार के माने में मुराद है। और यानी मुखातिब के सामने मानी को जाहिर करना और वाज़ेह करना, और इस्तिलाह में बयान फिर ज़मीर को अदा करने और दूसरे को समझाने का नाम है। बड़ा आसान वैसे है पोर्शन ये, क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी मेंशन है। अच्छा, आगे जो है इसमें 7 चीज़ें आ जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स आ जाते हैं कि आपने तकरीर इसको जाहिर करना है। यानी बयान तकरीर से क्या मुराद है, बयान तफसीर से क्या मुराद है, बयान तग़य्यीर से क्या मुराद है, बयान ज़रूरत, बयान हाल, बयान अत्फ़ और बयान तब्दील। यानी इन तमाम जो टॉपिक्स हैं इनको आपने, यानी यहाँ पर जो है ना आपकी मिसालें नहीं ऐड की गई, लेकिन आपने लेक्चर सुनते हुए साथ साथ उनको नोट डाउन करना है। तो चलिए सबसे पहले तो बयान जो हमने पढ़ा है इसके हवाले से जान लेते हैं कि बयान 2 तरह के होते हैं। एक तो कौली होता है बयान, यानी आप अपने लफ्ज़ों से जाहिर कर देते हैं कि जी ये बात मैं बयान करने लगा, ये चीज़ जो है ना मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जो है ना मैं आपको मफ़हूम समझाना चाह रहा था। सेकेंडली अमली तौर पर भी होता है। अमली तौर पे कैसे होता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन कुछ चीज़ों को जाहिर करके दिखाया। मसलन कि आपने सहाबा ने आपसे क्वेश्चन किया कि या रसूलल्लाह नमाज का हुक्म आया है तो क्या करें, तो आपने उसको वजाहत कैसे किया, उसको आपने अमलन वजाहत की। यानी आपने कहा कि जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ, आपने फरमाया सल्लू कमा राअयतुमूनी असल्ली, जैसे कि मुझे नमाज पढ़ता देखो वैसे तुमने नमाज पढ़नी है। अब यहाँ पर आपको बयान के हवाले से क्लियर हो गया कि 2 तरह का हो सकता है, अमली और कौली दोनों तरह से। उसके बाद अगर हज की बात करें तो आपने हज भी अदा करके दिखाया। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो आप मिसालन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक कि बयान तकरीर क्या है। अब यहाँ पर बयान तकरीर से मुराद ये है कि बयान तकरीर एक लफ्ज़ के मानी को जाहिर करना, या एक लफ्ज़ का मानी जो है वो जाहिर तो है, उसका मफहूम और मजमून जाहिर हो, लेकिन इसके अलावा भी एहतमाल रखता हो, यानी उसमें कुछ ना कुछ पोशीदगी हो। वो जब बयान यानी बात करने वाला जो है या तो वो उसको खोल कर उस पोशीदगी को दूर कर दे, और वो पोशीदगी जो है ना 2 तरह से दूर हो सकती है। वो कैसे, लफ्ज़ मानी हकीकी में जाहिर है लेकिन एहतमाल रखता है मजाज का भी, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई मजाजी माना छुपा हुआ हो। और या फिर ये हो सकता है कि मुतकल्लिम ने किस चीज़ को बयान कर दिया और फिर बाद में इतना उसको वाज़ेह किया कि उसकी तमाम जो उसको वो जो बात कर रहा था वो बिल्कुल उस वक्त में वाजिब हो गई। मसलन इसकी मिसाल मैं आपको देने लगी हूँ, आपने इसको इसी मिसाल को नोट करना है। यानी वो कहता है कि एक शख्स है तो वो कह रहा है कि मुझ पर फलां शहर के 1000 दिरहम जो है ना वो कर्ज है। अब उसने क्या किया, कर्ज तो उस पर है लेकिन उसने जाहिर कर दिया कि मुझ पर फलां शहर के, यानी शहर को जब मेंशन किया, यानी वो कहता है कि मुझ पर पाकिस्तान के रुपए 1000 रुपए मुझ पर जो हैं वो वाजिब हैं या मैंने कर्ज देना है। अगर वो कहता है कि मुझ पर 1000 वाजिब हैं
تو پھر تو احتمال تھا نا کہ مطلب کہا جائے ڈالرز میں، پاؤنڈز میں، کس میں، ریال میں، کس چیز میں آپ پر واجب ہے جی، تو یہاں پر احتمال باقی رہ جاتا، لیکن اس نے اپنی جو بیان ہے اس کو ظاہر کر دیا، کھول کر بیان کر دیا. تو اس کا یعنی کوئی لی فلان الی یا الف من نقد البلد، یعنی وہ کہتا ہے عربی زبان میں کہ فلاں کے مجھ پر جو ہے اس شہر کے یہ والے سکے جو ہیں مجھ پر، میں نے اس کے قرض دینے ہیں 1000 سکہ. اس کے بعد آ جاتے ہیں بیان تفسیر کی طرف. تو بیان تفسیر یہ ہے کہ متکلم ایسا لفظ بولے جس سے مراد واضح نہ ہو، بلکہ وہ لفظ مبہم ہو اور اپنے بیان سے اس کی وضاحت کر دے اور اس کا مطلب کھول دے. اب اس کی عام سی مثال یہ لے لیتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ احتمال باقی رہ جاتا ہے، ہمارے ذہن میں کوسچنز آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی مطلب اس کا کیوں اس طرح لکھا گیا، یا اس کے بعد ہی اس آیت کو کیوں لایا گیا، مطلب ہوتا ہے نا کچھ ابہام ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں کہ ایسا کیوں ہوا. تو وہاں پر ہم کس چیز کا سہارا لیتے ہیں؟ تفسیر کا، یعنی کہ کسی چیز کو کھول کر بیان کرنے کو تفسیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ کلام جس کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہو. ٹھیک ہے، اب بیان کی اس قسم میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اب کیا تھا؟ ابہام تھا ایک کہ کس طرح نماز ادا کریں، کتنی رکعتیں پڑھیں، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. تو اس ابہام کو کس نے دور کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو جو ہے ہمیں بتایا، اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے سے اس ابہام کو دور کر دیا اور اس کا مطلب کھول کر ہمیں سمجھا دیا. یہ بیان تفسیر ہے. یعنی اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے ہمارے پاس جی، بیان تغیر، بدلنے والا. ٹھیک ہے، بدل جانے والا بیان. اس بیان کا مطلب ہے کہ متکلم کے بیان سے اس کے کلام کا معنی متغیر ہو جائے، بدل جائے. اس کی نظر تعلیق کوئی شرط لگا دینا، یعنی نظر تعلیق کی کوئی شرط لگا دینا کہ یعنی اس بیان کو، یعنی مثال کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو میں ایسا کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب مطلب اس کا بیان بدل بھی سکتا ہے. وہ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی وہ جیسا کہہ رہا ہے، تو پھر اس کا کچھ اور جو ہے نتیجہ نکل سکتا ہے. تو یہاں پر اگر ہم اس کو عربی زبان میں بیان کریں گے تو پھر ہم اس کی کیا مثال دیں گے؟ تو علماء لکھتے ہیں کہ ہم اس میں مثال دیں گے بیان کی جو تیسری قسم ہے، اس میں کہ متکلم اپنے بیان سے اپنے کلام کے معنی کو بدل دے، یعنی متکلم لفظ کو اس کے موجب حقیقی یعنی اس کے ظاہری معنی سے کسی متحمل معنی میں پھیر دے. تو اس صورت میں ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس شخص نے کہا، مثال لکھنی ہے آپ نے کہ غلام جو ہے انت حر ان دخلت الدار، یعنی اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اگر تو اس گھر میں داخل ہو جائے تو آزاد ہے. اگر وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تو وہ آزاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اب دیکھیں کہ اگر وہ اس گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیان الگ ہوگا، اگر وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تو بیان الگ ہوگا، یعنی دونوں صورتیں اس کی الگ الگ ہو جائیں. تو یہاں پر جو متکلم ہے اس کا بیان تبدیل ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی منظر پہ جا کے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ٹاپک ہے جی، بیان ضرورت، یعنی وہ بیان جو تقاضۂ کلام کی ضرورت سے حاصل ہو. اب یہ تقاضۂ کلام کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جس وقت میں ہمیں اس کی ضرورت ہے اسی وقت میں وہ کلام لایا جائے. اب اس کو ہم کیسے ایکسپلین کریں گے؟ ہاں جی، یہاں پر ہم کہیں گے کہ جب متکلم کہے کہ وراثت تقسیم کر رہا ہو، ٹھیک ہے، وراثت تقسیم کرتے ہوئے کوئی شخص کہے کہ میری ماں کے لیے میرا کل مال جو ہے نا میرے ماں باپ کو دے دینا ہے، اور اس میں سے وہ کہے کہ 1/3 حصہ، یعنی وہ کل مال کہہ رہا ہے میرے ماں باپ کو دے دینا ہے، اسی میں سے یعنی وہ اس کل مال کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس میں سے 1/3 پورا حصہ جو ہے نا میری ماما کو دینا ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی 1/3 ماما کو چلا گیا، باقی جتنا بچے گا وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا، یعنی اس کے باپ کا ذکر نہیں بھی کیا. تو بیان ضرورت یہ ہے کہ جو تقاضۂ کلام کی ضرورت سے حاصل ہو، یعنی کہ ماں کو دینے کے بعد جو بچ گیا وہ سارا باپ کی طرف موو کر جائے گا، اور یہی بیان ضرورت ہے. ایک شخص کا اپنے والدین کے لیے، یا کوئی بھی آپ یہاں مثال لے سکتے ہیں جو کہ ضرورت کے تحت کنورٹ ہو جائے کسی اور پوائنٹ پہ جا کے، یعنی اگر اس نے بیان نہیں بھی کیا تو دوسری طرف کنورٹ ہو رہی ہو. اچھا جی، نیکسٹ ٹاپک ہے یہاں پر بیان حال، اور اس سے مراد جو کسی حکم کو ثابت کرے، یعنی ایسا بیان جو اس وقت میں جو کچھ بھی وقوع پذیر ہوا اس لحاظ سے وہ اس کو ثابت کرے کہ یہ چیز جو ہے یہاں پر بیان کی جا رہی ہے.
جب صاحب شریعت نے کسی کام کو بچشم خود دیکھا اور اس سے منع نہیں کیا تو آپ کا یہ سکوت جو ہے اس کے بیان کے مرتبے میں ہوگا. یعنی اس سے مراد آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کام ہوا اور آپ نے اس سے منع نہیں کیا. اگر آپ نے اس سے منع کیا ہوتا، بیان حال میں اس کو اور بھی 2 مثالوں سے سمجھا جا سکتا ہے. کہ مثال کے طور پر کسی شخص سے اس کے سامنے کہا جائے کہ یہ جو ہے نا تجارت ہوئی ہے اور اس میں آپ کا یہ پارٹیسپیشن ہے یا آپ نے یہ چیز خریدی ہے، اور وہ اگر اس پہ خاموش رہتا ہے، یعنی خاموشی اختیار کر گیا، تو اس کا مطلب وہ اس سے راضی ہے، اس تجارت سے، ٹھیک ہے، اس نے حامی بھر لی ہے. سیکنڈ مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک لڑکی کے سامنے جو ہے باقرہ، یعنی جو کنواری لڑکی ہے، اس کے سامنے رشتہ بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ فلاں شخص سے تمہارا نکاح کیا جائے گا، یا پھر نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت میں. تو اگر وہ خاموشی اختیار کرتی ہے تو اس کی خاموشی کو اس کی رضامندی سمجھا جاتا ہے. تو یعنی کچھ بیان ایسے ہوتے ہیں، کچھ اظہار ایسے ہوتے ہیں جو کسی حکم کو اس کی حالت کے تھرو بھی ثابت کر دیتے ہیں. یعنی اس کی حالت بتا دیتی ہے کہ بندے کی خاموشی، کبھی چیخنا، کبھی اس کی ناراضگی، کبھی غصہ، اس چیز کو واضح کر دیتے ہیں کہ اس بندے کی اس بات سے کیا مراد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، آگے آ جاتے ہیں جی بیان عطف کی طرف. تو عطف کا مطلب یہ ہے کہ معطوف سے معطوف علیہ کی تشریح کی جائے. یعنی یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، ہاں جن بچوں نے گرامر پڑھی ہوگی تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے. ادروائز آپ کو یوں سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ بیان عطف وہ ہوتا ہے جس میں کوئی لفظ لگا کے نا اس کو بھاری کر دیا جائے. مثلاً یہ کہ کوئی شخص کہے کہ مجھ پر فلاں کے 100 اور 1 جو ہے سکے واجب ہیں. یعنی اب مثال کے طور پہ وہ 1100 بھی کہہ سکتا تھا یا وہ 101 بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کہا 100 اور 1. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اور لگا کے یہ وہ جو واو لفظ ہے نا، یہ واو عطف ہے، یہ واو لگا کے نا اس نے اس لفظ کو، اس کلمے کو بھاری کر دیا ہے. اب جو ہے وہ بیان عطف کہلاتا ہے، یعنی ایک چیز کو مزید کچھ لگا کے بھاری کر دینا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم کہیں کہ میں وہاں جاؤں گی اور یہ سب بھی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے ہم سب جائیں گے، لیکن نہیں بھائی، ہم نے اس چیز کو کوئی نہ کوئی لفظ لگا کے بھاری بنانا ہوتا ہے، وہ بیان عطف کہلاتا ہے. اب یہاں پر میں نے آپ کو مثال دے دی ہے اور آپ نے وہی مثال مینشن کرنی ہے. یعنی کسی شخص نے کہا کہ مجھ پر کسی کے 100 اور 1 درہم یا 100 اور 1 من گندم یا کفیز یا اس طرح کو کوئی بھی ورڈ لگا کے آپ اس مثال کو بیان کر سکتے ہیں. تو یہ بیان عطف بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ادروائز یہ ٹاپکس جو ہے نا کافی لینتھی ہیں، بڑے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا جتنا میں شارٹ کر پا رہی ہوں میں اتنا ہی آپ کے لیے کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے اسے دوسرے الفاظ میں بیان تبدیل. اسے دوسرے الفاظ میں نسخ بھی کہا جاتا ہے. نسخ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب کوئی چیز آئی اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، لیکن بعد میں اس چیز کی ضرورت نہ محسوس ہوئی اور بعد میں اس کو کاٹ دیا گیا، تو اس کو بیان تبدیل کہا جاتا ہے. نسخ صرف شارع یعنی شریعت میں اللہ کے رسول کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے، بندوں کی طرف جائز نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہے کہ جی میں نے یہ والا حکم جاری کیا تھا اب وہ نسخ ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب وہ ختم ہو گیا، وہ قرآن و حدیث تک ہی ہے. کوئی حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا، بعد میں اس کو کہا کہ نہیں جی اب یہ نہیں کرنا، اب اس کی جگہ اور آ گیا ہے، تو وہ صرف شریعت تک ہی. شارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت تک محدود ہو جائے، تو یہ وہ حکم ہے. اور نسخ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی ہوتا ہے، اس لیے کل کا کل سے استثناء باطل ہے. یعنی اس کو ایک کو دوسرے سے الگ کرنا، کیونکہ یہ نسخ ہے اور نسخ صرف شارع کی طرف ہی ہو سکتا ہے، کہیں اور اس کو نہیں ہم بیان کر سکتے. تو یہاں پر جو ہے کسی صورت میں مطلب حرام ہے اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کے خلاف جو ہے آگے بڑھا جائے، تو یہ بیان تبدیل کہلاتا ہے کہ ایسا بیان جو بعد میں تبدیل ہو گیا، اور یہ تبدیلی صرف قرآن اور حدیث کی روح سے شریعت میں ہو سکتی ہے، ادروائز کوئی بندہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ فقہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو بیان تبدیل ویسے تو بندوں کے بیان بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے کیا ہوتے ہیں بعد میں کیا ہو جاتے ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے. ادروائز یہاں پر ہم کیونکہ شریعت پڑھ رہے ہیں تو شریعت میں یہ ہوتا ہے کہ شرعی چیزوں کو نہیں بدلا جا سکتا. ایسا بیان جو آلریڈی آ چکا قرآن و حدیث میں ہے ہم اس کو نہیں بدل سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ کوئی اور حکم نازل کر دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے.
ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ دے دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم نازل فرمایا کہ تم جو ہے جب شراب پی لو تو نماز کے قریب مت جاؤ، لیکن بعد میں جب دیکھا کہ صحابہ جو ہے ایسا نہیں کر پا رہے، خود کو روک نہیں پا رہے اور نماز میں بھی پہنچ جاتے ہیں، شراب بھی تھوڑی دیر پہلے پی لیتے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، وہ آیتیں بھی قرآن میں موجود ہیں اور ان کی جگہ اور بھی آیات جو ہیں وہ آ چکی تھی، پھر انہی پر عمل ہونے لگا، پہلی والی جو ہے وہ ناسخ ہو چکی۔ تو امید ہے آپ سب کو یہ پورا ٹاپک جو ہے 7 کے 7 پوائنٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر سمجھ آ جائیں تو ایک تھمز اپ اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر اس میں مطلب آپ لینتھی کوسچن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے جیسے میں نے آپ کو مثالیں بتائی ہیں، جسٹ آپ نے وہی اپلائی کرنی ہے، تو انشاءاللہ یہ کوسچن کافی لینتھی ہو جائے گا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔